बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबिय्यिना व शफीयना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, पीर, मंगल, बुध और जुमेरात, इन 4 दिनों में हम कुरान करीम की मुख्तलिफ़ आयात पर बात करवाते हैं अपने मुल्क के जय्यद उलमा से। आप और हम जानते हैं कुरान करीम की आयात सामने होती हैं और बहुत ही आसान अल्फाज में हमारे मुल्क के मुमताज़ उलमा एक एक लफ्ज़ पर बात करते हैं ताकि हमारे दिल में वो बात उतर जाए। ख़वातीन व हज़रात, के पीर, मंगल, बुध और जुमेरात 4 दिन तो हुए कुरान करीम की मुख्तलिफ़ आयात पर बातें सीखने के, लेकिन जुमा और हफ्ता ये 2 दिन हमने रखे हैं सवाल व जवाब के लिए। आपके सवालात और हमारे अहद के एक जय्यद मुफ्ती साहब के जवाबात कुरान और सुन्नत की रोशनी में, ताकि हमारे जहनों में कोई इबहाम बाकी ना रहे। ख़वातीन व हज़रात, कुछ वीडियो क्वेश्चंस हम पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में खड़े होकर रिकॉर्ड करते हैं। वो वीडियो क्वेश्चंस भी हम रखते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान की खिदमत में। आज के हमारे मोहतरम मेहमान मोहतरम मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब। ख़वातीन व हज़रात, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हमारे मुल्क का एक जाना माना नाम, क़याम सुबह का लाज़मी जुज़। शुरू दिन से आप हमारे साथ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कई किताबों के मुसन्निफ़, बल्कि मैं ये कहूँगा कि लातादाद किताबों के मुसन्निफ़, और तफ़हीमुल मसाइल, आपके जो फतावा हैं उसकी 13 जिल्दें अल्हम्दुलिल्लाह मुनस्से शहूद पर आ गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ख़वातीन व हज़रात, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरह मुल्क और आयात 1 और 2। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नहायत बुज़ुर्ग बरतर है वो जिसके हाथ में कायनात की सल्तनत है और वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है, जिसने मौत और ज़िंदगी को ईजाद किया ताकि तुम लोगों को आज़मा कर देखे तुम में से कौन बेहतर अमल करने वाला है, और वो ज़बरदस्त भी है और दरगुज़र फरमाने वाला भी। मोहतरम नाज़रीन, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की खिदमत में आज के प्रोग्राम के हवाले से पहला सवाल तलहा साहब का है। मुफ्ती साहब, ये सवाल यानी रुक रुक कर या वक्तन फ़वक्तन इस तरह के सवालात आते रहते हैं हमारे प्रोग्राम में, क्योंकि इस तरह के वाक़यात कभी कभार पूरी दुनिया में होते रहते हैं। स्वीडन में जो कुरान करीम की बेहुरमती हुई, इस हवाले से ये सवाल है। पहले मैं सवाल पढ़ देता हूँ, फिर मैं भी कुछ चाहता हूँ इसमें कंट्रीब्यूट करना। मुफ्ती साहब, हाल ही में स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती का इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है। मग़रिब में आए दिन तौहीन कुरान और तौहीन मुक़द्दसात दीन के वाक़यात सामने आते रहते हैं। इनके मुहर्रिकात क्या हैं? नीज़ इस हवाले से मुस्लिम हुक्मरानों
اور ایک عام مسلمان کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے، یہ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انیق احمد صاحب، یہ بات درست ہے کہ امریکہ اور مغربی ممالک میں اسلام کے جو دینی مقدسات ہیں ان کی اہانت کے اتفاقی نہیں بلکہ دیدہ دانستہ واقعات ہوتے رہتے ہیں، اور بہت سے واقعات تو پیشگی اعلان کر کے کیے جاتے ہیں، جیسا کہ سویڈن کی مثال ہے کہ پہلے اس سال کے شروع میں ترکی کے سفارت خانے کے سامنے ڈینش زبان میں جو ترجمہ قرآن تھا اسے جلایا گیا۔ اس کا رد عمل کافی شدید آیا، تو پولیس نے یہ فیصلہ کیا کہ اس سے امن کو خطرہ لاحق ہوتا ہے، اس لیے اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پھر ایک عراقی تارک وطن جو اپنے آپ کو ملحد بھی کہتا ہے اور منحرف بھی ہے، اور سویڈن میں سیاسی پناہ گزین بھی ہے، وہ وہاں کی عدالت میں گیا اور کہا کہ میں قرآن کو جلانا چاہتا ہوں، تو عدالت نے اس کے حق میں فیصلہ دیا کہ اجتماع کرنے کی اور اظہار رائے کی آزادی ہے، لہذا پولیس اسے روک نہیں سکتی بلکہ اس کو تحفظ فراہم کرے، کیونکہ آزادی اظہار رائے ہے۔ چنانچہ عید الاضحیٰ کے موقع پر مسجد کے باہر یہ آیا اور پولیس کی 3 لیئریں اس کے تحفظ کے لیے موجود تھیں۔ مسجد کی انتظامیہ نے یہ بھی کہا کہ اس کو کہیں اور لے جاؤ، تو اس پر بھی وہ تیار نہیں ہوئے۔ پھر اس نے الیاذ باللہ کہ عربی قرآن کریم پر سور کی چربی ملی، پھر اس کے ٹکڑے کیے، پاؤں تلے ڈالا، پھر اس کو جلایا۔ یہ امت مسلمہ کے لیے انتہائی اذیت، آزار اور قلبی اور ذہنی اور روحانی کرب کا سبب ہے، یہاں تک کہ جب اس کے رد عمل میں عراق میں سویڈش سفارت خانے پر مظاہرے ہوئے تو سویڈن کے وزیر اعظم نے عراق کے وزیر اعظم کو ٹیلی فون کیا کہ یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ حرکت نامناسب ہے لیکن قانونی ہے، یعنی اس نے یہ کیا۔ یہ سب باتیں ریکارڈ پر ہیں۔ پھر وائٹ ہاؤس میں جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان ہیں ویدانت پٹیل، انڈین اوریجن ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ نامناسب ہے، مذہب کی توہین، لیکن سویڈن کو نیٹو کا ممبر بنایا جائے۔ اسی طرح کا بیان جو ہے وہ یورپین یونین کے فارن منسٹر نے دیا۔ ان تمام واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی 21ویں صدی کے شروع میں امریکہ میں ایک بشپ ٹیری جونز ہے، اس نے اعلان کیا کہ میں چرچ کی جو پارکنگ ہے وہاں جلاؤں گا، لیکن وہاں اس وقت پولیس نے روک لیا کہ یہ آگ پھیل سکتی ہے،
تو یہ واقعات تسلسل کے ساتھ ہو رہے ہیں، تو میری رائے میں یہ ایک انٹینشنل اور دیدہ دانستہ کوشش ہے، ایک تحریک ہے۔ ایک تو یہ کہ مسلمانوں کی دینی حمیت کو ٹیسٹ کیا جائے، جانچا جائے، اور دوسرا یہ کہ وہ جانتے ہیں کہ امت مسلمہ کے نزدیک یہ انتہائی حساس مسئلہ ہے، جذباتی مسئلہ ہے، اور وہ ریئیکٹ کریں گے، اور ریئیکشن میں اگر وہ کوئی کارروائی کریں تو پھر ہم ان پر یہ جدید دور کے جو فتوے ہیں مغرب کے لگائیں گے کہ یہ ایکسٹریمسٹ ہیں، انتہا پسند ہیں، ملیٹنٹ ہیں، عسکریت پسند ہیں، ہیٹریڈ اور منافرت پیدا کرتے ہیں، یہ ٹیررسٹ ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، تاکہ اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کیا جائے، اور یہی اسلامو فوبیا ہے جس کی تحریک وہاں پر چل رہی ہے۔ ٹھیک۔ اب سوال یہ ہے کہ اس پر امت مسلمہ کیا کرے؟ ٹھیک۔ تو امت مسلمہ ایک تو عوام ہیں، عامۃ المسلمین، اس میں مسلم ممالک کی بھی عوام ہیں، اور وہ مسلمان بھی ہیں کہ جو مغربی ممالک میں باقاعدہ شہریت لے چکے ہیں یا قانونی طور پر وہاں مقیم ہیں۔ تو پرامن احتجاج تو سب کو کرنا چاہیے، منظم انداز میں کرنا چاہیے، اور ایک توانا پیغام دینا چاہیے، اور مسلم ممالک میں بھی باقاعدہ اس پر پرزور احتجاج ہونا چاہیے۔ صرف اس بات کا خیال رکھا جائے کہ نجی اور قومی املاک کو ان کو نقصان نہ پہنچایا جائے، کیونکہ یہ مقاصد شریعت کے خلاف ہے۔ اب جو عوام ہیں وہ تو یہی کر سکتے ہیں، لیکن جو مسلم حکمران ہیں ان کی ذمہ داری صرف قراردادیں پاس کرنا نہیں ہیں، کیونکہ قرارداد تو بے اختیار لوگ پاس کرتے ہیں، ان کی ذمہ داری اقدام کرنا، عملی فیصلے کرنا۔ ایک تو یہ ہے کہ جس ملک میں یہ اہانت مقدسات دین کے جرائم ہو رہے ہوں تو اس ملک کے خلاف اقتصادی، سفارتی، سیاسی اور تجارتی اقدامات کیے جائیں، لیکن یہ OIC کی سطح پر اور مل کر کیے جائیں، کیونکہ انفرادی طور پر لوگ کریں گے تو اس کے وہ اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ مثلا ترکی چونکہ نیٹو کا رکن ہے، اور نیٹو کی کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ کوئی بھی دوسرا ملک اگر نیٹو میں شامل ہونا چاہتا ہے تو پہلے سے موجود تمام ممبروں کی رضامندی ضروری ہے۔ تو ترکی نے سویڈن کی اس حرکت کی وجہ سے اس کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کی گئی ہے کہ جب تک یہ معافی نہ مانگے اور جب تک اس سے باز نہ آئیں تو اس کے لیے نیٹو میں شمولیت کا راستہ روکا جائے گا، اور یہ ایک اچھا ترکی کا جیسچر ہے اور اچھی بات ہے کہ کم از کم ایک عملی اقدام تاحال ترکی کر رہا ہے، اگرچہ ترکی پر بھی دباؤ ہے، لیکن جو باقی اقدامات ہیں وہ امت مسلمہ کو مل کر کرنے چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے مسلمان بھائی مغربی ممالک کے باقاعدہ شہری ہیں، ان کے وہاں پر شہری حقوق ہیں، تو انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہاں کا جو کانسٹیٹیوشنل اور لیگل سسٹم ہے اس کے اندر ان کے لیے کیا گنجائش ہے۔ مثلا سویڈن میں بادشاہ کی اہانت نہیں کر سکتے، اور ہولوکاسٹ کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے، ان کے خلاف بات نہیں کر سکتے، اس کا ڈینائل نہیں کر سکتے، وہ قابل تعزیر جرم ہے۔ اور برطانیہ میں بھی مذہب کی توہین جرم ہے، اگرچہ اس پر عمل نہیں ہو رہا لیکن قانون تو موجود ہے۔
لہذا اور یورپین یونین کی عدالت بھی چند سال پہلے یہ فیصلہ دے چکی ہے کہ اظہار رائے کی آزادی کی آڑ لے کر مذہب کی توہین نہیں کی جا سکتی، اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ لہذا حقوق انسانی کے ادارے ہیں، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی ہے، سلامتی کونسل ہے، دیگر ادارے ہیں وہاں، اور عالمی عدالت ہے، وہاں بھی مسلمانوں کو رجوع کرنا چاہیے اور یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ بڑے پیمانے پر جو مذہب کی توہین کے واقعات ہو رہے ہیں اور 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا جا رہا ہے، تو اسے بھی دہشت گردی قرار دینا چاہیے اور ایک مستقل حل اس کا ڈھونڈ لینا چاہیے، کیونکہ وقتاً فوقتاً سال 1.5 سال بعد کوئی نہ کوئی واقعہ رونما ہو جاتا ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے کوئی ایک بھرپور جواب اس کا آنا چاہیے، جیسا کہ آپ نے فرمایا، اور جتنے ممالک ہیں OIC کے 58 ممالک ہیں، تو یہ 58 ممالک جن ممالک میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، ان کا ایک مجموعی طور پر ایک ری ایکشن آنا چاہیے کہ یہ جو عالمی برادری ہے وہ اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرے، سنجیدگی سے لے اور ہمیشہ کے لیے ایڈریس کرے اور ختم کرے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے ایک بات اور بہت اچھی فرمائی کہ یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انسانیت کا مسئلہ ہے، امن انسانیت کا مشترکہ مسئلہ ہے، اور اگر مذاہب کے درمیان کوئی تعامل، تفاہم یا جیو اور جینے دو کی فضا پیدا کرنی ہے تو اس کے لیے یہ چیزیں انتہائی خطرناک ہیں۔ ہمارے جو مسیحی بھائی ہیں ان کو بھی اس پہ احتجاج کرنا چاہیے، جو ہندو علاقے میں ہیں، جہاں جہاں ہیں، ان کو بھی احتجاج کرنا چاہیے۔ اچھا، تاریخ انسانی میں کبھی کوئی ایک واقعہ ایسا سننے کو ملا کہ کہیں بائبل کو جلایا گیا ہو؟ کبھی ایسا واقعہ سننے کو ملا کہ گیتا جلائی گئی ہو؟ یہ قرآن کریم کے حوالے سے کیوں ہوتا ہے یہ واقعہ؟ دیکھیں، تقریباً 1000 سال انڈیا پر یونائٹڈ انڈیا مسلمانوں نے حکومت رہی، لیکن نہ مندروں کو جلانے کے واقعہ، مندروں کو آئے، نہ وید جو ان کی مذہبی کتابیں ہیں ان کو جلانے کے واقعات آئے، اور اسپین پر 700 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی، لیکن عبادت گاہوں کو جلانے کے یا مذہبی کتابوں کو جلانے کے واقعات نہیں ہوئے۔ تو یہ زیادتی جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف کی جا رہی ہے۔ یا ہندوستان میں جو نریندر سنگھ مودی کی قیادت میں BJP کی حکومت ہے، وہ اب یہ جو اب وہاں پر مذہبی اقلیتیں ہیں ان کے خلاف بہت سے ظالمانہ اور جابرانہ اقدامات کر رہے ہیں۔ پھر دیکھیں 9/11 کا واقعہ ہوا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن اس میں نہ کوئی پاکستانی تھا نہ کوئی افغانی تھا، کوئی افغان پاکستان نیشنل نہیں تھا، لیکن امریکہ نے پورے افغانستان پر چڑھائی کر دی، تاراج کر دیا، 3000 ارب ڈالر تقریباً خرچ کر کے 20 سال تک جنگ برپا کی، اور یہ عالمی قانون میں اس کی اجازت نہیں۔ یہ ایک پولیٹیکل موٹیو اس کا، اور عراق پہ کیا کچھ نہیں ہوا، ٹونی بلیئر نے معافی مانگی، پریمپٹیو ایکشن جو کہ سب غلط ہو گئے کہ عراق میں ہتھیار ہیں، آپ نے پورے عراق کی اینٹ کی اینٹ بجا دی، مسلمانوں کو تباہ و برباد کیا، انہیں قتل کیا، ڈسٹرکشن، یہ بڑے پیمانے پر تباہی برپا کرنے والے حربی جنگی سامان آلات رکھنے کا الزام لگایا۔ حالانکہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کے نمائندے نے اس کی تردید کر دی تھی، لیکن اس کے باوجود
عراق پر چڑھائی کی گئی، اس کا انفراسٹرکچر جی تباہ و برباد کر دیا گیا، اور اس کے بعد اپنی غلطی کی معافی مانگی گئی کہ نہیں یہ تاثر غلط تھا، لیکن ہم دوبارہ اپنے اس موضوع پہ آ جاتے ہیں، وہ تو ایک سیاسی عمل تھا، وہ ہو گیا، لیکن ہمارے نزدیک بائبل کی توہین بھی نہیں ہونی چاہیے، گیتا کی بھی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ مفتی صاحب، اسلام سے، قرآن سے اصل میں انہیں خطرہ کیا ہے؟ انیق احمد صاحب، ایک تو بات یہ ہے کہ آج اللہ کی زمین پر جی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کردہ آخری ضابطۂ حیات ہے، آخری الہامی کتاب ہے، جو پہلی ساری کتابوں کی ناسخ ہے، وہ قرآن کریم ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ قرآن کریم زندہ و تابندہ ہے، اس کے ملینز کی تعداد میں حفاظ کرام موجود ہیں، اس کی تعلیمات زندہ ہیں، ان پر کہیں نہ کہیں عمل بھی ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اگر قرآن پر مسلمان کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے تو ان میں دینی حمیت پیدا ہوگی، ملی حمیت پیدا ہوگی، اور اگر اس کے احکام پر عمل کریں گے تو اس میں انسانیت کو امن نصیب ہوگا اور بقائے باہمی کی فضا پیدا ہوگی۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ بائبل کو تو انہوں نے خود ہی چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ہم امریکہ گئے اور لاس اینجلس میں کرسٹل کیتھیڈرل چرچ ہے، اور اس کے باہر نیچے جو ٹائلز لگی ہوئی ہیں ان پر بائبل کی ورسز لکھی ہوئی ہیں، آیات لکھی ہوئی ہیں، وہاں لوگ کتوں کو، جانوروں کو خود گھومتے پھرتے ان کے قدموں کے نیچے آتی ہیں، تو ان کے نزدیک تقدیس سے کتب الہی کا وہ تصور ہی نہیں ہے جو مسلمانوں کے نزدیک ہے۔ تقدیس کتب الہی اور تقدیس انبیاء، اللہ اکبر، اپنے پیغمبروں پہ فلمیں بن جاتی ہیں اور جانے کیا کچھ ہوتا ہے، یہ ان کا خیر رویہ ہے، لیکن ایک مسلمان قرآن کریم اور صاحب قرآن اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے۔ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو کیا یہ ممکن ہے؟ یعنی علامہ اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو دشمنان دین ہیں وہ بھی اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مسلمان کو موت سے ڈرایا نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ یہ لوگ تو موت سے ڈرتے ہیں، اور قرآن نے شہادت دی ہے کہ قرآن نے بتایا کہ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا، اے رسول آپ کہہ دیں کہ یہود، ان زعمتم انکم اولیاء للہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم اللہ کے محبوب ہو، دوست ہو سب لوگوں کو چھوڑ کر، تو پھر موت کی تمنا کرو، کیونکہ محب تو چاہے گا کہ جلد ملاقات ہو، لیکن قرآن نے فرمایا کہ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے کیونکہ ان کو اپنے کرتوتوں کا پتہ ہے۔ اور قرآن نے بتایا کہ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ایک ایک یہ تمنا کرتا ہے کہ اس کی عمر 1000 سال ہو جائے، اللہ فرماتا ہے تاکہ موت سے بچ جائے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، کتنی ہی لمبی زندگی پالے لیکن موت سے مفر اور چھٹکارا پھر بھی نہیں ہے۔ اچھا، تو اس لیے یہ قوت ایمانی جو ہے روح محمد سے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اقبال کہتے ہیں کہ دشمن دین نے کہا کہ مسلمانوں کو اگر تم ڈیفیوز کرنا چاہتے ہو تو ان کے اندر سے عشق مصطفیٰ کو نکال دو، جو کہ ممکن نہیں ہے۔ سابقہ انبیاء کی امتوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ اور اپنے رسولوں کے ساتھ جو رویہ رکھا،
اور توقع ان کو یہ ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ وہ رویہ ہم اپنی کتاب کے ساتھ یا اپنے رسول کے ساتھ یہ سوچا ہی نہیں جا سکتا. کبھی نہیں. چاہے عملی اعتبار سے کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہوں، لیکن ناموس الوہیت جل وعلا، ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور ناموس قرآن کریم پر مسلمان کبھی کوئی مفاہمت نہیں کرے گا. ہر قیمت پر ہر طرح کی قربانی دے کر اس کا خواہ وہ صاحب کردار ہو یا نہ ہو. وہ ناقص العمل تو ہو سکتا ہے، ناقص الایمان نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ کتنی بڑی ایک سعادت ہے اس امت کے ماننے والوں اور یہ پر. قرآن کا اعجاز ہے. یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے، اس دین کا اعجاز ہے. مفتی صاحب، اچھا آخری سوال اس ذیل میں، ایک حکیمانہ طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ حکمران ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. قاضی فطرت کا فتویٰ یہ ازل سے ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. تو ایک تو مسلمانوں کو جدید علوم حاصل کر کے اس ضعیفے سے نکلنے کی تدبیر کرنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. ہم زمانے کو گردش دیتے رہتے ہیں. یہ سنت الہیہ ہے ہی نہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کسی کو دنیا میں غلبہ اور اقتدار دے دیا جائے. کبھی یہ غلبہ مسلمانوں کو حاصل تھا، مسلمانوں کی اپنی کمزوری و کوتاہی کی وجہ سے ان سے چھن گیا. لیکن اگر مسلمان دوبارہ پوری ایمانی قوت کے ساتھ بیدار ہو کر میدان عمل میں آئیں اور اپنی کمزوریوں پر قابو پائیں تو پھر دوبارہ مسلمان دنیا کی امامت کے منصب پر فائز ہو سکتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. علم، عمل، یہ سامنے کی چیزیں ہیں اور ہمارے پاس تھا علم، اور دنیا کی امامت، قیادت، سیادت ہم کرتے رہے. تو دوبارہ اسی طرف آنے کی ضرورت ہے. ہم دنیا کے فیصلے کریں، دنیا ہمارے فیصلے نہ کرے. اگلا سوال مفتی صاحب. مفتی صاحب، کیا قربانی ایک نفل عبادت کے طور پر عید الاضحیٰ کے علاوہ بھی کی جا سکتی ہے؟ چنانچہ بچوں کی پیدائش پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی قربانی کی اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دی ہے. اس بابت رہنمائی فرمائیں کہ آیا قربانی کے لیے ایام نحر یعنی 10 تا 12 ذی الحج مخصوص ہیں یا باقی دنوں میں بھی نفلی قربانی کی جا سکتی ہے؟ اور قربانی اور عقیقے ایک ہی ہیں یا ان میں فرق ہے؟ ارشاد. انیق احمد صاحب، ہمیں چیزوں کو خلط ملط نہیں کرنا چاہیے. وہ قربانی جو سنت ابراہیمی کے طور پر مشروع ہے، اس کے لیے قرآن مجید میں نحر کا لفظ بھی آیا. احادیث مبارکہ میں ضحیہ اور اضحیہ کا لفظ آیا. اضحیہ کی جمع اضاحی ہے اور ضحیہ کی جمع ضحایا ہے، اور نسک کے کلمات بھی آئے ہیں. یہ وہ قربانی ہے جو سنت ابراہیمی کے طور پر مشروع ہے، اور یہ ایام نحر یا ایام قربانی ہی میں کی جا سکتی ہے 10، 11 اور 12 ذو الحجہ کو. اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ما عمل آدمی یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم. کہ ایام قربانی میں 10، 11 اور 12 ذو الحجہ کو بندہ مومن کا کوئی بڑے سے بڑا نیک عمل
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کی نیت سے جانور کا خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ ٹھیک۔ لہذا اس قربانی کو بعض ائمہ نے واجب کہا ہے اور بعض نے سنت مؤکدہ کہا ہے، اور یہ ایام نہر ہی میں کی جائے گی، یہاں تک کہ علماء نے فرمایا کہ اگر یہ ایام گزر جائیں تو اس کے بعد قربانی نہیں کی جائے گی، وہ جانور صدقہ کر دیا جائے گا یا اس کا پیسہ صدقہ کر دیا جائے گا۔ ہاں، ایام نہر کے علاوہ جو ہم پیش کرتے ہیں اس کو صدقہ کہتے ہیں، اور وہ جانور کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے اور مالی صدقے کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، اور یہ جس کو انہوں نے عقیقہ کہا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے تو حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق جو حضرت زبیر کی بیوی تھیں، بتاتی ہیں کہ میں حالت حمل میں تھی، جب مدینہ منورہ پہنچ کر ان کے ہاں قباء میں حضرت عبداللہ کی ولادت ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے پیش کیا تو آپ بہت خوش ہوئے، کیونکہ بعض مخالفین کا یہ تھا کہ یہاں ان کی اولاد بچے نہیں پیدا ہوں گے۔ پھر آپ نے کھجور منگا کے منہ میں چبائی، جب لسدار مادہ بن گیا تو اسے حضرت عبداللہ کے تالو پر لگایا تاکہ اس کی قوت ذائقہ سب سے پہلے جس چیز کا لمس حاصل کرے یا ذائقہ حاصل کرے وہ لعاب دہن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہو۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ نے تحنیک فرمائی۔ پھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اس کا عقیقہ دو اور اس کے بال مونڈ کر ان کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرو۔ اس لیے علماء نے کہا کہ سنت ہے کہ بالوں کے وزن کے برابر سونا یا چاندی صدقہ کیا جائے اور غسل دیا جائے تاکہ بچے کے بدن پر کوئی خون کوئی چیز لگی ہوئی ہے جس سے گھن آتی ہے اس سے بدن صاف ہو جائے اور اس کا نام رکھا جائے۔ تو عقیقہ سنت ہے اور یہ اس کی جان کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی صدقے کی برکت سے اس کو جان کی سلامتی عطا فرمائے۔ لڑکے کے لیے 2 بکریاں یا 2 بھیڑیں اور لڑکی کے لیے 1، اور بڑے جانور میں 2 حصے اور 1 حصہ رکھا جا سکتا ہے، اور اگر کسی کو لڑکے کے لیے 2 کی توفیق نہ ہو تو 1 حصہ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اور یہ عقیقے کا حصہ قربانی کے جانور میں بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ کیوں کہ قربانی بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی اللہ کے تقرب کے لیے ہے، وہ بھی اللہ کے تقرب کے لیے ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ قربانی ان ایام کے ساتھ متعین نہیں، جس کو ہم اصطلاح میں قربانی کہتے ہیں، ان کا وہ متعین ہے 10، 11 اور 12 ذو الحجہ کے لیے۔ بالکل ٹھیک۔ اور عمومی صدقہ الگ چیز ہے کہ اس کو آپ تصدق کہیں، قربانی اور وہ کبھی بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہاں 10، 11 اور 12 ذو الحج کو جو قربانی ہوگی وہ سنت ابیکم ابراہیم۔ ہاں، حضور نے فرمایا کہ من کان لہ سعی ولم یضح فلم یات مصلانا، جس کو اللہ نے فراخ دستی دی ہے، کشادگی دی ہے اور مالی استطاعت کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ یہ وعید ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ تو اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے
اس کو واجب قرار دیا۔ کلیئر۔ اب اگلا سوال ہے ثوابی سے عبداللہ صاحب کا۔ ہمارے ہاں مفتی صاحب اخبارات اور رسائل میں یہ چھپتا رہتا ہے کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا، آپ کا ستارہ کون سا ہے، اس کا برج کیا ہے، اور اس کے تقدیر پر اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں۔ علم نجوم اور پامسٹری کی یعنی 10 شناسی کی کیا حقیقت ہے، نجومی کی تصدیق کرنے والے حوالے سے شریعت کا کیا حکم ہے؟ انیق احمد صاحب، یہ اخباروں میں تو چھپتا ہے، رسائل میں بھی چھپتا ہے، جی، بلکہ ٹی وی پر بیٹھ کر لوگ اب پروگرام کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں برجوں کا ذکر ہے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، برجوں والے آسمان کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، کہ برکت والی ہے وہ ذات کہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک سراج یعنی سورج کو رکھا اور روشن کرنے والے چاند کو رکھا۔ تو برج بھی ہیں، کواکب و نجوم بھی ہیں، بلکہ بعض جگہ جو ان کا جھم گھٹا ہوتا ہے، کہکشاں، گلیکسی کہتے ہیں ان کو، تو کہیں وہ شیر کی شکل اختیار کرتے ہیں تو برج اسد کہتے ہیں، کیکڑے کی شکل اختیار کرتے ہیں تو برج سرطان کہتے ہیں، بیل کی شکل اختیار کرتے ہیں تو برج سور کہتے ہیں۔ اس طرح کے نام ہیں، اور یہ بھی ہے کہ ستارہ فلاں مشرق سے طلوع ہوگا تو یہ ہوگا، مغرب سے ہوگا تو یہ ہوگا، یا فلاں کا ستارہ یہ ہے اور اس کا برج یہ ہے اور اس کے اثرات یہ ہوں گے۔ تو ایک مرتبہ صلح حدیبیہ ہوئی، جب مسلمان مدینہ منورہ سے عمرے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے اور حدیبیہ کے مقام پر رکنا پڑا، کیونکہ قریش مکہ نے اجازت نہ دی طواف کی۔ تو آپ حدیبیہ کے مقام پر تھے، صبح اٹھے تو رات کو بارش ہوئی تھی، تو نماز پڑھانے کے بعد حضور صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اصبح الناس مؤمنا بالکواکب، کہ کچھ لوگوں نے صبح کی کہ جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں اور ستاروں کی تاثیر کا انکار کرنے والے ہیں، اور کچھ اس کے برعکس ہیں۔ تو پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے؟ فرمایا کہ جو یہ کہیں گے کہ مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، اللہ کے فضل اور رحمت سے بارش برسی، تو وہ مؤمن باللہ وکافر بالکواکب، وہ اللہ پر ایمان لانے والے ہیں اور ستاروں کی تاثیر کا انکار کرنے والے ہیں۔ اور جنہوں نے یہ کہا کہ مطرنا بنوع کذا و کذا، کہ فلاں ستارہ فلاں طرف سے طلوع ہوا اور اس وجہ سے بارش ہوئی، تو وہ ستارے کی تاثیر پر ایمان لانے والے ہیں اور اللہ کی قدرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ لہذا لوگوں کے تجربات ہو سکتے ہیں، لیکن ان ستاروں کی تاثیر پر کو قطعی سمجھنا یہ شرک ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ لا سفرا ولا عدوا ولا صفرا ولا نوع، کہ ستاروں کی تاثیر کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ علامہ اقبال کا شعر بھی ہے شاید کہ ستارہ میری تقدیر کی خبر کیا دے گا، وہ ہے خود گردش افلاک میں خوار و زبوں، کہ وہ تو خود
قادر مطلق کی مرضی کا محتاج ہے، اس کی مرضی سے چلتا ہے، تو وہ میری تقدیر کے تغیر و تبدل میں کون سا کردار ادا کر سکتا ہے؟ اس لیے قادر مطلق اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھنا چاہیے۔ اگر کوئی کسی دست شناس کو ہاتھ دکھائیں بھی یا کوئی ستارہ شناسی کی باتیں کرے تو اس کو ایک تجربہ سمجھنا چاہے تو سمجھ لیں، اور ان کو ضمنی حد تک کوئی مانتا ہے تو مانے، لیکن یقینی اور قطعی حد تک ان پر ایمان لانا یہ شریعت میں حرام ہے، اور یہ شریعت میں کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ بالکل واضح ہو گئی یہ بات کہ اس پر یقین کرنا حرام ہے، کلیئر ہو گئی یہ بات۔ اچھا، یہ حرام، اب ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ بالکل حرام ہے، لیکن ہمارے پاس یعنی مسلمان ریاست ہے، آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا اور یہ دست شناسی وغیرہ وغیرہ، یہ کام ایک حرام کام جو کہ کفریہ کام ہے، یہ کیوں ہو رہے ہیں پھر؟ ہونے تو نہیں چاہیے، اور اگر ویسے قیافہ شناسی کی حد تک کوئی بات کرے تو کر سکتا ہے، بشرطے کہ ان چیزوں کو ضمنی سمجھے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن حضور تشریف لائے، تبرق اساریر وجہہ، آپ کا چہرہ خوشی سے پر نور لگ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ تمہیں پتہ ہے کہ مدلجی نے کیا کہا؟ تو یہ تھا کہ حضرت اسامہ بن زید، حضرت زید بن حارثہ کے صاحبزادے اسامہ بن زید تھے۔ زید بن حارثہ ذرا کھلے ہوئے رنگ کے ہوں گے یا گورے رنگ کے ہوں گے، اور حضرت اسامہ کی رنگت سانولی ہوگی، تو لوگوں نے ان کی نسب پر طعن کیا کرتے تھے، حضور کو تکلیف ہوتی تھی۔ تو ایک قیافہ شناس مدلجی آیا تو دو آدمی ایک جگہ لیٹے ہوئے تھے، اور ان کے بدن کے بالائی حصے پر ایک لمبی چادر تھی، اور پاؤں دونوں کے چادر سے باہر تھے۔ تو اس نے کہا کہ بعدھا من بعد، یہ باپ بیٹا لگتے ہیں۔ تو حضور اس بنیاد پر خوش ہوئے کہ وہ جو منکرین طعن کرنے والے تھے وہ تو قیافہ شناسوں کو مانتے تھے، تو گویا ان کا علم ان پر حجت ہو گیا۔ لیکن اس کو قانون ضابطہ بنانا درست نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی کے ہاں ولادت متوقع تھی، وہ آئے تب مجھے کہ ما ولد لکا یا ما یولد لکا، تمہارے یہاں کیا پیدا ہوگا یا کیا پیدا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ اما غلامن و جاریہ، یا لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بما یشبہ، کس کے مشابہ ہوگا؟ اس نے کہا اما اباہ و امہ، یا ماں کے ہوگا یا باپ کے ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ ماہ ٹھہر جاؤ، ان النطفۃ اذا استقرت فی الرحم، جب رحم مادر میں نطفہ قرار پاتا ہے اور جب 4 ماہ بعد اس میں جان پڑنے کا مرحلہ آتا ہے، تو اس کے سامنے اس کے جو گزشتہ آباء و اجداد ہیں، امہات و جدات ہیں، ان کی صورتیں پیش کی جاتی ہیں، اور وہ کسی ایک کو اختیار کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے کوئی کسی کی رنگت دیکھ کر یہ کہے کہ یہ اس کا بیٹا نہیں ہے، یا صورت دیکھ کر کہے کہ یہ بیٹا نہیں ہے، تو یہ تو اللہ کے رسول نے وحی نبوت کی روشنی میں
آج سے 1450 سال پہلے بتا دیا تھا، اور سائنس آج پہنچی ہے کہ ڈی این اے سے وہ نسب کا تعین کرتے ہیں۔ جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو پروگرام کا، کم از کم 1-2 ویڈیو کویسچنز رکھیں ہم آپ کی خدمت میں۔ پہلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ماں کے حقوق کے بارے میں تو ہم نے سنا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے، اس بارے میں آگاہ کر دیں۔ قرآن مجید میں ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے حقوق کو یکجابی بیان کیا۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ اگر تم میں سے تمہارے سامنے ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو اطاعت کے بازو ان کے آگے بچھا دو۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے پروردگار جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے شفقت سے پیار سے پالا، خود تکلیف برداشت کی، مجھے آرام پہنچایا، تو ان پر اسی طرح رحم فرما۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رضا الرب فی رضا الوالدین و سخط الرب فی سخط الوالدین، کہ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور ماں باپ کی ناراضی میں اللہ کی ناراضی ہے۔ یہ بھی آپ نے فرمایا کہ ہما جنتک و نارک، کہ وہ تمہارا جنت بھی بن سکتے ہیں اور جہنم بھی بن سکتے ہیں۔ فرمان برداری کرو گے تو جنت ملے گی، ان کی نافرمانی کرو گے تو جہنمی ہو جاؤ گے۔ پھر صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ من احق بحسن صحابتی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اب فرمایا کہ امک تمہاری ماں۔ پوچھا ثم من، پھر کون؟ فرمایا امک تمہاری ماں۔ پھر پوچھا ثم من، فرمایا کہ امک تمہاری ماں۔ چوتھی بار پوچھا ثم من، تو فرمایا کہ ابوک تمہارا باپ۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حقوق کے اعتبار سے ماں کا درجہ ماں کا حق 3 درجے زیادہ ہے باپ کے مقابلے میں، لیکن علماء نے کہا کہ تعظیم کے اعتبار سے باپ کا درجہ مقدم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کلیئر۔ خواتین و حضرات، جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں، آپ اور ہم جانتے ہیں۔ جمعہ اور ہفتے کو ہم اپنے اسٹوڈیوز میں کسی ایک مفتی صاحب کو زحمت دیتے ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں اور آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات ہم ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں اپنے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی۔ مقصد اس پروگرام کا یہ ہے، یعنی 2 دن جمعہ اور ہفتہ جو 2 دن میں پروگرام ہوتے ہیں سوال و جواب کے، کہ ہمارے ذہنوں میں کوئی ابہام باقی نہ رہے دین کے حوالے سے۔ بعض مرتبہ خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں یہ کچھ شکوک اور شبہات جنم لیتے ہیں کہ اس سوال کا جواب ہمارے دین کے پاس ہے یا نہیں۔ ہمارا دین مکمل ہے، ہمارے دین کے پاس انفس و آفاق کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ ایک صاحب نظر کی خدمت میں بس حاضری ضروری ہوتی ہے۔ اپنے سوالات آپ بھجوائیے، ہم رکھیں گے اپنے عہد کے ایک جید اور ممتاز مفتی صاحب کی خدمت میں، حاصل کریں گے اپنے سوالات کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں۔ مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین
حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں دنیا کی مثال سانپ کی سی ہے جو چھونے میں نرم معلوم ہوتا ہے مگر اس کا زہر مہلک ہوتا ہے۔ دنیا کی مثال سانپ کی سی ہے جو چھونے میں نرم معلوم ہوتا ہے مگر اس کا زہر مہلک ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔